शब बारात निजात की रात इसको कहा जाता है। ज़ाहिर है मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि कराची से लेकर पेशावर तक दोस्त इजहार मोहब्बत करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं वैसे भी रस्मी तकरीर नहीं किया करता और आज तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ मंज़िल नवाज बातें करनी चाहिए। हमारी ज़हनी सतह किस तरबियत की मुतकाज़ी है और हमें अब किस सिमत अपने सफ़र को लेकर के आगे बढ़ना है, उस ताल्लुक़ से कुछ बातों की इस्लाह, कुछ नए अहदाफ। यहाँ खानकाई नज़्म में जितने लोग वाबस्ता हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो दिलों के कशकोल खोल कर इस फ़कीर बेनवा की बातों को सुने। मैं आपके सामने दर्द दिल रखने जा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी गुजारिशात करना चाहता हूँ जो सिर्फ़ अपनों से की जा सकती। मैं जिस तरह का सफ़र अपने अहबाब के साथ करना चाहता हूँ उसके ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें बड़ा सोच कर, बड़ा समझ कर। इस तरह कभी ज़माना होता था ना ख़त लिखने का, तो जो लोग ख़त लिखते थे ना, टेलीफोन पे तो लोग फिल बदी बोल देते हैं ना जो मन में आता है। और कुछ थोड़े से पुराने लोग जानते होंगे कि जो लोग ख़त लिखते थे वो लिखते थे और समझते थे कि इबारत ठीक नहीं, फिर फाड़ देते थे। फिर नए जुमलों के साथ, नई हुस्न के साथ नई इबारत को तश्कील दिया जाता था और कई दफ़ा वो भी उस शख्स के काबिल नहीं होती थी जिसे वो ख़त भेजना होता था। तो सोच कर, समझ कर, परख कर कई सफ़हात को ज़ाया करके एक मज़मून तैयार किया जाता था और वो मोहब्बत नामा अपने बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, भाइयों को, अजीज़ों को रवाना किया जाता था। मैं भी आज एक मोहब्बत नामा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कुरान मजीद से मैंने एक आया करीमा तिलावत की है। अल्लाह करीम ने फरमाया वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। फरमाया कोई आदमी है जो अपनी जान ही बेच देता है, अपनी जान ही बेच देता है। कोई शख्स किस रास्ते में बेच देता है? मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा तलाश करते हुए। उस रास्ते में उसने अपनी सारी ज़िंदगी बेच डाली, लेकिन उसका मकसूद ये था कि मुझे मेरा रब मिल जाए, मेरे रब की रज़ा मिल जाए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का हुसूल मेरे लिए आसान हो जाए। इस रास्ते में उसने जान ही बेच दी। मालिक ने इस आयत में ये नहीं फरमाया उसे क्या दूंगा, अजर क्या मिलेगा, उसका सवाब कितना है, जन्नत कि किस दर्जे में उसे रखा जाएगा। फरमाया कोई आदमी है, कुछ लोग हैं जो अपनी जान ही बेच देते हैं अल्लाह की रज़ा तलाश करने में। तो नतीजा एक जुमला सिर्फ बयान किया, फरमाया वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह भी फिर अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान। इस जुमले ने बात को इतना खोल दिया है, इतना वाज़े कर दिया है। फरमाया अगर तुमने मेरी खातिर जान तक दाव पे लगा दी है तो मैं तो पहले ही बड़ा मेहरबान हूँ। यानी एक शख्स जो अल्लाह के रास्ते में इतनी जद्दोजहद करे कि जान तक बेच दे, तो करीम फरमाता है कि फिर मैं अपने बंदों पर मेहरबान हूँ। ये आयत हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक नाजिल हुई थी। बड़े ताजर थे, मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तैयबा हाजिर हो रहे थे। रास्ते में कुफार ने रोक लिया, उन्होंने कहा हम आपको मदीने नहीं जाने देंगे। तो जनाब सुहैब इब्ने सन्नान कहने लगे अब तो मदीने जाके रहूँगा। ओ जन्नत किस कारी जिथे यार नज़र ना आवे, तो जाऊँगा, अब यहाँ कैसे रह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि
ہم تو آپ کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ کی حدود سے نہیں نکلنے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان نے نا بڑے اطمینان سے، جن لوگوں کے پاس کوئی مستقبل ہوتا ہے نا اور کوئی نظریہ ہوتا ہے اور جن کے پاس کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ بڑے بردبار لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا تحمل ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر بلا کا اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے، بھئی میری آنکھیں پڑھ لو، چہرہ دیکھ لو، اور میری گفتگو کے اندر جو باکپن ہے اسے ملاحظہ کر لو، مدینے تو میں جا کے رہوں گا۔ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ جانا تو مجھے ہے، میں تمہیں دو باتیں بتائے دیتا ہوں، یہ تو طے ہے کہ میں جاؤں گا، دو باتیں بتائے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں اپنے ترکش سے تیر نکالوں گا، چلاتا رہوں گا، یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ دوسری بات تو میں یہ بتاتا ہوں کہ عمر بھر کی جمع پونجی میری مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر میں نے دفن کر ڈالی ہے، ساری زندگی کی کمائی۔ اگر تم مجھے جانے دو نا تو میں زندگی بھر کی کمائی تمہیں دے سکتا ہوں۔ فرمانے لگے کل زندگی کی جمع پونجی، بڑے تاجر تھے، زندگی میں بڑے منافع حاصل کیے، بڑا کمایا۔ فرمایا میں کل زندگی کی جمع پونجی تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں رکھی ہے، اگر تم وہ قبول کر لو اور مجھے جانے دو۔ میری بات پر غور کرنا، منافق، فاسق، کافر، منافق فاسق اللہ ماشاءاللہ، کافر کنفرم، یہ لوگ اکثر لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ جب تک سینے میں ایمان اور محبت مضبوط نہیں ہوتی، ہرس ہوس لالچ نکلتا ہی نہیں۔ حضرت صہیب نے جب کہا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کل زندگی کی جمع پونجی، تو اب وہ ان کو پیسے نظر آئے تو زبان اور آنکھیں للچا گئیں، کہنے لگے سارے دے دو گے؟ فرمایا سارے ہی۔ پھر دہرائی بات، واقعی سارے؟ تم تو بڑے تاجر ہو، بڑا مال کمایا ہے۔ فرمایا مجھے جانے دو، سارا ہی دوں گا۔ حضرت سیدنا صہیب ابن سنان سے انہوں نے کہا پھر ایڈریس بتا دیں، کہاں دبایا ہے مال؟ فرمایا فلاں جگہ فلاں کونے میں نے گڑھا کھود کے مال دبایا، وہ تمہارا، مجھے مدینے جانے دو۔ قربان جائیں، ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے نا تو حضور کے مدینے پہنچ گئے، کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے پہنچ گئے، اور جب سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے نا تو بتانا کچھ بھی نہیں پڑا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں جیسے ہی کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے صہیب زندگی میں بڑے سودے کیے، بڑی تجارت تم نے کی اور بڑے نفع اٹھائے، پر جو سودا آج کر کے آئے ہو نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، بڑا، یعنی کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے والے کا مدینہ خریدا، مدینے کا سفر خریدا۔ فرمائے اب جو تم نے تجارت کی ہے بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت صہیب پہنچے، حضور نے بیان کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا جو بندہ بھی اس کے رستے میں جان بیچے گا، اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے جو جان بیچ دے گا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پھر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، زندگی اتنی دیر تک ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس میں اللہ رسول کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں بھی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی مقام پر بھی ہیں، آپ کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، دنیاوی کرتے ہیں، اگر اس کا تعلق صرف ہرس سے، ہوس سے، لالچ سے، شہرت سے، ناموری سے، تو آپ کا وقت بھی بیکار جاتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آپ کے اپنے لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی ملک کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، خاندان کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، علاقے کی خدمت کا دعویٰ کرے، دین و مذہب اور عقیدے اور نظریے کی خدمت کا دعویٰ کرنے کی بات کرے، جو شخص بھی اس رستے میں آتا ہے
اگر وہ اللہ کی رضا کا متلاشی نہیں ہے تو وہ بڑی جلدی تھک جائے گا، بڑی جلدی اکتا جائے گا، اس کی اپنی طبیعت اسے کوفت دینے لگے گی، اس کا سفر عجیب پیچ و تاب میں گزرے گا، وہ الجھی اور بکھری ہوئی سوچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا۔ آپ کو بہرحال اپنی زندگی کو رضا الہی والی کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہماری آج جتنا بھی نظم ہے دنیا میں مسلمانوں کا، کسی جگہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روٹین میں کچھ زندگی میں رسومات چل رہی تھیں تو ان میں شب برات بھی آ گئی تو ہم نے منانی تھی، روٹین میں کام چل رہے تھے تو بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم نے روزے رکھنے ہی تھے، روٹین میں سارا کچھ چل رہا تھا تو اسی روٹین میں ارادہ کیا چلو ایک مہینے کا عمرہ بھی کر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو محبت اور خلوص ہے، جو للہیت ہے، جو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہے، وہ بڑی کم جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی، رضا الہی کا حصول نہیں آنے دیتی، وہ ہے فاسد نظریات۔ جن لوگوں کے نظریات فاسد ہوتے ہیں نا، غلط ہوتے ہیں، وہ کسی دینی جماعت میں آ جائیں، دینی ماحول میں آ جائیں، کسی تنظیمی ماحول میں آ جائیں، خانقاہی نظم میں آ جائیں، چونکہ نظریاتی طور پر لوگ مضبوط نہیں ہوتے، وہ کہیں بھی آ جائیں خرابی کرتے ہیں۔ لیکن نا، آپ کو کسی بھی فصل کو اگانے کے لیے زمین زرخیز چاہیے۔ استاد سبھی کو پڑھاتے ہیں اور ایک جیسا پڑھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اعلان سنا کہ کچھ بچوں نے 2.5 سال میں حفظ کیا اور کچھ نے 11 مہینوں میں کر لیا۔ بچے بھی وہی ہیں، مدرسہ بھی وہی ہے، استاد بھی وہی ہیں، لیکن اب بچے ذہین تھے، زمین اور طرح کی زرخیز تھی، جلدی کام ہو گیا۔ جب نظریہ جب تک نیک نہیں ہوتا، سوچ جب تک اعلیٰ نہیں ہوتی، جب تک آپ نیکی کے معاملے میں بھی یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پڑھی ہوئی نماز بھی نفع نہیں دیتی، فائدہ ہی نہیں دیتی کوئی چیز بھی۔ لوگوں کے نظریات میں بڑی گڑبڑ آ گئی۔ ایک تو لبرلزم کا نظریہ بڑا عروج پہ ہے، اور چھوڑو جی مولوی بھی تو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، چھوڑو جی ہم نے بڑے پیر دیکھے، او چھوڑو جی پیسے والے کی اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک فکر ہے دنیا میں پروان چڑھ رہی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مولوی سارے ولی ہیں، پیر سارے ٹھیک ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن بھئی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ مولوی کی ذات سے وابستہ ہوں؟ مولوی جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اس بات سے تو وابستہ ہونا۔ آپ نہ جائیں مولانا کے قریب، نہ دست بوسی کریں، نہ آپ ان کی ذات سے منسلک ہوں، بات سے ہی منسلک ہو جائیں۔ لیکن فاسد نظریات کا عروج سوسائٹی میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد کو جانتا ہوں جو کہتی ہیں چھوڑیں جی پیسے آ جائیں تو سب ٹھیک ہے، چھوڑیں جی اقتدار مل جائے تو سب ٹھیک ہے، شہرت ہو جائے تو سب ٹھیک۔ یہ اتنا بڑا فاسد نظریہ ہے جو ایک وقت جاتا ہے انسان کے قریبی رشتوں کو بھی وہ تولنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو باپ مالدار ہو، پھر اسی ماں کی قدر ہوتی ہے جس ماں کے پاس پیسہ ہو۔ یہ ایسا فاسد نظریہ ہے جو تیزی سے قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یاد رکھنا، حالات بڑے خراب ہیں اور دنیا میں بہرحال آزمائش ہے اور مسلمان بے عملی کا شکار ہیں، لیکن آپ پہلے شخص سے لے کر پیچھے تک دیکھیں، یہ بھرا ہوا مجمع بتاتا ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں یار، جو صرف دولت چاہتے ہوں، صرف اقتدار چاہتے ہوں، صرف مال چاہتے ہوں۔ یہاں کتنے لوگ آئے ایسے بیٹھے ہیں جن کی نہ فوٹو آئے گی، نہ کوئی لالچ ہوگا، نہ کوئی نام بنے گا۔ مان لو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو چھپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر ہے۔ تو ایک تو اس نظریے سے باہر آئیں، یہ نبی پاک کی امت ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے۔ اور دوسری بات، پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اب بہت سارے لوگوں کو سیدنا امام حسن سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ شاہ سے شاہ کے زیادہ وفادار بن رہے ہیں۔
رسول پاک کا شہزادہ جسے نبی پاک نے سید کہا ساتھ بٹھا کے، ان کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کس کی بات سمجھیں گے؟ ہمارے نزدیک امام حسن امام ہے، اور امام جو کہہ دے مقتدی کا کام ہے وہ کرے، جو کہہ دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا جو پیر خانہ تھا، جو تھے نا سید آل رسول، آپ کے شیخ تھے، ان کی مسجد کے جو امام صاحب تھے، وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑے نیک سالے بزرگ بھی آئے مسجد میں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نماز میں سوچنے لگے کہ میں یہاں نماز پڑھا کے جلدی سے جاؤں گا، دلی پہنچوں گا اور جا کے وہاں میں کچھ خریداری کروں گا۔ تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست بڑی ہوتی۔ تو وہ سلام پھرا تو کہنے لگے امام صاحب نماز پڑھایا کرو، دلی کے بازاروں میں نہ پھرایا کرو۔ تو سید آل رسول جو فاضل بریلوی کے شیخ ہیں، وہ بازو تھام کے کہنے لگے حضرت یا پھر امام کو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پیچھے پیچھے جایا کرو۔ یا تو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پھر ادھر ادھر جاؤ۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہم نے حسین ابن علی کو بھی امام مانا ہے اور حسن ابن علی کو بھی امام مانا۔ غلط نظریات اور غلط سوچوں کے پیچھے نہ پڑیں، اور اس ناسبی سے بھی بچیں جو صحابہ کا نام لیتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ اپنے دل میں کجی رکھتا ہے۔ فاسد نظریات نہیں، اور بچنا ان لوگوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے پچھلے سارے غلط تھے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا جو تمہیں بتاتے ہیں کہ باپ دادا ہی ٹھیک نہیں تھے، پچھلے ہی ٹھیک نہیں تھے، فلانا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی بزرگ نے کوئی خدمت ہی نہیں کی، کسی محدث نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ فاسد نظریات، ان سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ خرابی آئے گی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظریاتی پختگی پر زور دیا ہے۔ اسلام ترتیب کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی قوم کو تبلیغ کرنے جانا، سب سے پہلے دیکھنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کو وہ مان جائیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے ان کا، کسی بھی قوم کو تبلیغ کریں۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، پہلے انہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ جب اس میں پختہ ہو جائے پھر نماز کا کہنا، یعنی پہلے ان کا ایمان پکا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا۔ لوگوں کے نظریات جب تک فاسد ہیں، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں، فرمایا پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان پہ پختہ ہو جائیں تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز پہ پختہ ہو جائیں پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی بات کرنا۔ یہ تیسرے نمبر پر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا۔ تو میرے عزیز فاسد نظریات نہیں، یہ بھی نظریہ فاسد ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان، بڑے مہربان، بڑے مہربان،
پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، نعت خواں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے کہتا ہے تو جنتی، خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نکتہ آفرینی کرتے، کوئی آپ کوئی نکتہ سناتے، یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو، تم قلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ قلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو قلندر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں قلندر کا نام حسن بصری ہے، قلندر کا نام جنید بغدادی ہے، قلندر کا نام داؤد طائی ہے، قلندر کا نام سری سختی ہے، قلندر کا نام معروف کرخی ہے، قلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، قلندر کا نام مہر علی ہے، قلندر کا نام جماعت علی ہے، قلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ قلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں، یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ۔ ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا۔ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا، ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے، بنیادی موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، پاک۔ بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے۔ حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ، وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا، یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں، میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے؟ یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار۔ یہ ذاتیات کے بت ہیں، انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے۔ ان چیزوں سے باہر آؤ، کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں، مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ؟ آپ یقین کریں کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا، اب ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا، وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کے بھی ویڈیو بناؤں گا، پیر صاحب کھانس پڑے۔ مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا،
ایک ہی دن میں. تو میں جلسے سے نکلا, اب چاروں جانب وہ پکڑنے والے ہیں, ملنے والے ہیں, ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں, اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو, وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے. نہیں, اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا, اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے, آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے. اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے, آپ کے ہتھے چڑھا تھا, موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے. اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں, اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا حرج تھا. اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا, جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے, لیکن آپ کو تو ہر ادا کی, اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے, ہر کام کی. مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا, لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا, مہربانی کرنا, نہیں کیمرہ چلانے دوں گا. میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے. ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا, کہاں تک جائے گا. اب تو کوفت ہوتی, ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں. اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا, ان کو کم کریں, ان کو روکیں, کہیں ان پر بریک لگائیں. ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں, حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے, وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار, بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر, اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے, تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے, ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو. اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی. ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے, ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ. آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں, معاذ اللہ. مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے. کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا, آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں, تسبیح بھی نکالتا ہوں, صدقہ بھی دیتا ہوں, کام پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو, صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے, تو رضا الہی کدھر گئی. یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے, مفاد پرستی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے, جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی, جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے, جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا, کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی. ایک نے بھی کہا, 2 نے بھی کہا, 6 نے بھی کہا, 10 نے بھی کہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا یہ خط لے لو, خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو. ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں, سپہ سالار نہیں, ایک قبیلے کا بھی نہیں. اب مجھے بتائیے ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے. یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر 2 لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا رہا, اب ہم اس کو ماریں گے. بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے, وہ چھوڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے. مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے, ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا, تو 2 اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں, یہ ہمارا شاگرد ہے, اب یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے. یہ ہوتا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ سپہ سالار تھے, معمولی حیثیت سے اگر آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ مدینہ آ جائیں. تو اگر مفاد پرست ہوتے معاذ اللہ تو کہتے نہ بھائی اپنے سے نہیں ہوتا. پوری فوج کی کمان چلانے والا آدمی, اور جدھر وہ کمان چلا دے اور جو وہ کہہ دے
لوگ امر کریں تو اللہ مدد کرے، فوراً اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ صحابہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نور سے روشن فرمائے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں۔ کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا، میں کوئی سپہ سالاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا، معمولی، اور میں رہوں گا۔ میرے دوست مفاد پرستی، ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں، حق والا نظر، خواہشات نفس کو چھوڑیں۔ روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کے مخالفت کریں، تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں، ورنہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، ان کو ذرا کم کریں۔ آج مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں، حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہ یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا، تو آپ کہیں جی مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے، تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے۔ اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں، دوپہر کو آئس کریم کھا لوں اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری مرضی یہ ہے، تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق۔ ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں۔ اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر ہماری مرضی کے مطابق، خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، او کرہ لکم، ہو سکتا ہے تمہیں برائی لگے، تمہیں کراہت آئے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم جانتے، حسب منشا۔ میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں، اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو وہ سارا کام ہی ختم ہے۔ اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی۔ آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، تربیت نہیں ہوگی۔ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے۔ کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے۔ تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کے رضا کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھنا سوچ ہی بڑی ہوتی ہے، نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ گزر گیا بندہ، تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں گے، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے، تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے، جس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، یہ سادہ بندہ ہے۔ صحیح بخاری ہے۔ انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب، مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے۔ سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں۔ یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ بعض لوگوں کی، تو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے، دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں۔ یہ چیز جو ہے نا، سوچ کا چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے۔ کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، اربوں روپے رکھتا ہے، لیکن 5 بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن صبح شام پھر بھی کٹھے ہی کر رہے ہیں۔ بڑے غریب ہیں بیچارے، نہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں، بڑے غریب لوگ، کہیں سٹے ہی نہیں ہے۔ دل بڑا کریں، طبیعت بڑی کریں، ذہن بڑا کریں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کسی شخص کے اوپر بھی اگر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بیچارے گھر بیٹھے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے۔ وہ بھائی کیا آپ منشی ہیں اللہ کی رحمت کے؟ آپ سے پوچھ کے دینا تھا اللہ نے، وہ جس کو چاہے جب چاہے۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں، یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا۔ کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا۔ تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے۔ کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے۔ کہا جی میری یہ تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے۔ اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر، غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو۔ تو وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مال رہے ہیں۔ آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں۔ جس سے رب نے کوئی عظمت دی ہے اس کی عظمت کو ماننا سیکھیں، جس سے رب نے نوازا ہے اس نوازش کو ماننا سیکھیں۔ یہ تو سوچ پتہ کس کی ہے؟ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے۔
وہ کہتا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی مان لیں، لیکن رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ دل تنگ نہ کریں، دل بڑا کریں۔ اور دوسری بات، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل آئیں، تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچیں، میں، میرے بچے، میرا گھر ہو، اس سے اوپر بھی اٹھ بھئی۔ تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے، قوم کے بارے میں سوچ، ملت کے بارے میں سوچ۔ تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے۔ اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں۔ اگر اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر نہیں نہ سوچیں گے، میں آپ سے ابھی پوچھوں نا امام بخاری کے بیٹے کا نام بتائیں تو آپ نہیں بتا سکتے۔ میں بھی آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کے والد کا نام بتائیں تو شاید سارے لوگ نہ بتا سکیں۔ میں ابھی پوچھوں نا کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر میں کہوں امام بخاری کی کتاب کا نام بتاؤ تو آپ سارے کہیں گے بخاری شریف انہی کی کتاب ہے۔ تو سمجھ لو جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، فقط اولادوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے نام نہیں بچتے الا ماشاءاللہ، لیکن جو ملت کو کچھ دے جاتے ہیں ان کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ہم یہ بتائیں ہم نے ملت کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کیا۔ میرا شروع میں خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا، میرا ایک دفعہ ذہن بنا یتیم خانہ بناتے، لیکن وہ میں نے بعض بچوں کی ذہن سازی دیکھی کہ وہ تو عادت ہو گئی لے کے کھانے کی تو مزاج بن گیا۔ کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھا یہ کام بھی ٹھیک نہیں، آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے، ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا۔ یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی، یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم، اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے، میں چھپ جاتا ہوں، سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں، زور دیتے ہیں رکھے مدرسے میں جگہ ہی کوئی نہیں، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچوں کی گنجائش نہیں، کیسے رکھیں بچے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی، اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو، چند ایک ساتھی ملے ہیں۔ آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے؟ ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی، 51 بچے۔ آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھ ہیں جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے؟ اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں۔ میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار۔ بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی، جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی، کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ تو کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاءاللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام۔ تو میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بھتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے۔ خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا۔ نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ؟
میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا، اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا۔ ایک تیسرا کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی۔ دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، دو طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ نیکی یک طرفہ کریں، نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے، پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں۔ اور چوتھی بات، چار باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور چار باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے۔ ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہیں، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا، اب کمال کر کے دکھائیں۔ اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرانوالہ کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز، حضرت صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کیوں حکم؟ وہ کدی کدائیں تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے آج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو۔ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا، تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا او دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف وچ، تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے، تو بل دا کچھ ہیلا کر۔ تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن، دوست
منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا. ہمارا خیال ہے سارا خرچہ ایم این اے صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے. غریبوں کے اشک کون پونجے گا، کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا ہے، تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو. آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے عرض کروں گا، میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے. میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو. اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار، آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں، اور اپنے اپنے تحت کر لو، اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو، اپنے اپنے ہاتھ سے کر لو، لیکن بھولنا چھوڑ دو. ہم بھول جاتے ہیں، وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں، انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا. وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا. حضرت عمر کا دور خلافت تھا، کنز العمال میں روایت ہے، میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی میں نے، بڑی بڑی پرانی اور رج کے پڑھتا ہوں. کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا. مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے. تو ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت میں، حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے. تو عام سی بات تھی، لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو، کسی بچے نو کہہ دیو، تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے. تو حضرت عمر ٹھہر گئے، رخ پیچھے کیا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو غلام ہوں، غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے. میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں، میں بھی تو غلام ہی ہوں. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں، پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں، میں غلام ہی ہوں. میرے دوست، منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں، لوگوں کا خیال کریں. بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں، ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، درد سوز والے لوگ ہیں. میرا آپ کو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف آنے والا ہے، موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اس محبوب پہ درود پڑھا کرو جو روز آپ کو یاد کرتے ہیں. کیسے بھول جاتے ہو، سارا دن حضور کو یاد کیے بغیر گزار دیتے، اور نبی پاک نے تو ایک رات امت کو یاد کیے بغیر نہیں گزاری. اپنے معاملات عبادات والے بنائیں، کوئی کونا تلاش کریں جس میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ہو. میں اپنے سب سنگیوں کو جو حکم سمجھ سکتا ہے حکم سمجھ لے، ورنہ گزارش تو سبھی کے لیے، آپ نے رمضان بازاروں میں نہیں گزارنا. ابھی رمضان سے پہلے کپڑے خرید لیں، ابھی سے سلوا لیں. رمضان شروع ہو تو اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اپنے اخراجات کو کم کریں. کامیاب تاجر وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو ہو اس کے اندر مینج کرنے کا عادی ہو. کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں اگر اخراجات بڑھا لی. اپنے اخراجات کو مینج کریں اور اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، گلی محلے والوں میں غریب لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کوشش کریں اشک شوئی کرنے کی، تعاون کرنے کی. اور پھر تیسری میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اس پر آپ ضرور توجہ دیں گے. اپنے بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر خاص نظر کریں اور انہیں گزارش کے ساتھ دین کی طرف مائل کریں. تنقید کر کے نہیں، طنز کر کے نہیں، تم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس طرح نہیں، گزارش کر کے اپیل کے ساتھ انہیں دین کی طرف مائل کریں. ان کو باقاعدہ قائل کریں کہ وہ مسجد میں حاضر ہوں. اکیلے ملیں، ان سے باقاعدہ
मुलाकात करें, टाइम लें कि जनाब मिलना है, फिर उनसे गुजारिश करें यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मस्जिद में इकट्ठे जाया करें। ये अपने दोस्तों पर, अहबाब पर तवज्जो दें। चौथी मेरी आपसे अपील ये है, एक लम्हा भी जिंदगी का ज़ाया न करें। जो लोग तरीक़त के मुसाफिर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस बंदे की तरफ से आती है जो वक्त ज़ाया करता है। वक्त नहीं ज़ाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत करें नेकियां जमा करने की। पांचवी बात आज इस बड़े इज्तिमा में आपकी खिदमत में मेरी ये है कि मुल्क के हालात बड़े सख्त हैं, कौमी, मिली, सूबाई सतह पे परेशानियां हैं। कोई ऐसी बात कभी न करें जिससे परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो। कोई इंतशार की बात, कोई ऐसी बात जिसकी आपको पूरी मालूमात नहीं है, मज़ीद शकूक पैदा कर दे। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी गर्दिश करती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। इलेक्शन होने के बाद भी बेचैनी और बढ़ गई है मुल्क में। हम क्या करते हैं, हम एक और अंदर की बात रोज़ बता रहे होते हैं और परेशानियों में इजाफा कर रहे होते हैं। ये कतन ऐसी कोई बात ना करें। आज छठी बात मेरी आपकी खिदमत में ये है कि आज शब बारात की रात से लेकर तय कर लें हमने कभी किसी शख्स की गीबत नहीं करनी। बड़ी बड़ी बेहतरीन और सोनी जमातें मैंने टूटती देखी हैं। खानकाई नज़म में आया बंदा, दरवेशी के करीब गया बंदा, हुजूर की मोहब्बत में रोने वाला बंदा, वो दो बंदे जो बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं ना, कहते यार तेरे ने एक गल करनी सी, वेखे पते उथे की होया, उनको पता ही नहीं तुमने उनका दिल फाड़ के रख दिया। तुमने इतना बड़ा शैतान दिल पे बिठा दिया है कि वो दीन के रास्ते में रुकावट बन गया। इतना बड़ा जुर्म किया तुमने। इसलिए कहा गया कि ये गीबत जिना से ज्यादा खतरनाक चीज है और गंदी चीज है। खुदारा इससे बचें, ग्रुपिंग ना करें, किसी जगह ग्रुपिंग ना करें, वरना और लोग आगे निकल जाएंगे, ग्रुपिंग करने वाला बंदा पीछे रह जाए। किसी जगह भी खानदानों में, कबीलों में, जमातों में ग्रुप बंदी का हिस्सा ना बने, इससे बच जाएं किसी तरीके। मैंने देखा है दोस्तों के अंदर रह के इकट्ठे खाना खा के एक दूसरे के खिलाफ उकसा रहे होते। इतनी बड़ी बददियानती, डर नहीं लगता अल्लाह से। और एक तड़प के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, एक रोटी खाओ दिन की, लेकिन रिस्क को अच्छी तरह छान के टटोल के देख लो, हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं आप जिंदगी में हासिल कर सकते अगर आपका रिस्क पाक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, लाखों लोग शबे बारात पे तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, लेकिन अगर सुबह झूठ ही नहीं छोड़ना तो किसके सामने कहानी बना रहे हो? अगर हराम ही नहीं छोड़ना तो ऊंची ऊंची आवाज में चीखे मार के रोने का माना क्या है? किसको धोखा दे रहे हो? खुदारा अल्लाह के हुजूर तो कम से कम हाजिर होकर सच्ची बात करो। रब की बारगाह के अंदर तो सच्ची बात करो। अपनी तबीयत को बदलो यार। बड़ी बातें हो गई, बड़ी तकरीरें हो गई, बड़े बात सुन लिए, मैंने 30 साल से मौलवी सुने, 40 साल से फलां किया, नतीजा क्या है? मैं अपनी इस खानका से वाबस्ता दोस्तों से, और आप जितने आए हैं सारे प्यार वाले हैं, सबसे अपील करूंगा, तकरीरें छोटी और अमल ज़्यादा, अमल वाली ज़िंदगी गुजारें। 4-5 चीज़ें आपकी खिदमत में बतौर हदफ अर्ज़ करनी है। मैं कुछ अरसे से, कुछ तबीयत भी मेरी अब उस तरह की नहीं है कि सब जगह सफ़र कर सकूं, और कुछ और भी मामलात थे, मारूजी हालात, और कुछ ये ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, थोड़े हुए हैं, चंद एक ही हुए हैं, पर जितने हुए हैं वो इन्हीं 2 सालों में हुए हैं। इस इदारे ने बनाने ने मुझे बूढ़ा कर दिया। कि मैं जानता हूँ कि जिन तकलीफ़ों से गुज़र कर ये अपने उरूज की तरफ गया है, मैंने अपनी तबीयत में एक ठान ली थी कि 1 साल के अंदर, मुझे किसी ने कहा था 40-40 साल मस्जिदें बनती रहती हैं, मैंने कहा था नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। आप कभी इस इमारत को देखें, इसकी बुनियादों में एक एक कोने में आपको मेरा दर्द मिलेगा और मेरे दोस्तों की शब और रोज़ मुशक्क़त मिलेगी। और फिर ये भी तय किया था कि जगह जगह गले नहीं रखने, हर बंदे को रोक के नहीं कहना। फिर उससे गलत फहमियाँ भी पैदा होती हैं, पता नहीं माल आ रहा है बड़ा, और कितों आ रहे हैं, ये भी पैदा होती है।
لیکن ان ساری چیزوں کو فیس کر کے اس عمارت کو باغپن تک پہنچایا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں ایسے اداروں کو جانتا ہوں، عمارتیں بنی ہیں آباد نہیں، عید والے دن بھی لوگ پورے نہیں ہوتے، مسجد نہیں بھرتی۔ آپ اس ادارے میں بیٹھے ہیں کہ جہاں لوگ رات کو آ جاتے ہیں کہ صبح ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، رات کو آ جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت جمعہ پڑھ کے جائیں گے۔ اور طالب علموں کا یہ عالم ہے کہ میں چھپتا ہوں کہ یہ بندہ آ گیا ہے بچہ لے کے، تو جگہ ہے کوئی نہیں، تو مجھے شرمندگی ہوگی انکار کر کے۔ آپ بات کو سمجھیں، آپ میں سے کوئی شخص، دیکھو نا یار، کچھ دیکھو نا، یہ بھی کلندرانہ بات ہے، اس کلندر کی بات بھی سنو۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص یہاں میرے شہر کے اور دور دراز سے آنے والا کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر صاحب مجھے کونے میں لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ امینہ بڑا مشکل ہے، تھوڑی امداد کراؤ۔ اور کوئی تے کرامت منو نا میری بھی، ایک بندہ نہیں یہ کہہ سکتا۔ یہ آج آپ کے لیے لنگر پکا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا آپ میں سے کہ میں نے اسے فون کر کے کہا ہو بھی یاد کرو گے کچھ بے موسم پھل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ تحقیقیں ہوں گی، زمانہ دیکھے گا، وہ بھی ایک تحقیق تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جیا ہے تو رج کے جیا ہے، جو اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو پورے قد کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے تابانی دکھائی ہے تو رج کے دکھائی ہے، اور اس طرح دکھائی ہے کہ ایک ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، دوسرے میں محدث بریلوی کا دامن ہے، جیے ہیں اور جیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ساری سڑکیں پلین نہیں ہوتی، سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، سارے رستے واضح نہیں ہوتے، کبھی کبھی اوپر سے بھی ہو کے آنا پڑتا ہے۔ ہاں ٹریفک جام میں ملتی ہے، کہیں کہیں کاغذ بھی دکھانے پڑتے ہیں، ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ خاص کرم ہے کسی شخص کا، جس نے کہا تھا بس شروع کر دو اللہ مدد کر دے گا، تو ہو گیا کچھ لوگوں کا کہنا۔ تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ کچھ چیزوں میں نظم میں آپ یار بغیر بتائے بھی تو شامل ہو جائیں، کیوں ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ ہم سے وہ والی توقع آپ کیوں کرتے ہیں کہ ہم جناب آپ کو فون کریں اور کہیں کوئی حکم ہو جاتے دسیا جی، بتا تو دیا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، اس کو کرو مل کے، آپ کا اپنا کام ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر کام اس ترتیب سے رکھا ہے کہ 50 لوگوں کا ٹرسٹ بنایا ہے، اکاؤنٹ بھی ٹرسٹ کے نام کا ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں جس میں کوئی ایسا معاملہ ہو۔ تو یہ کیا کس لیے ہے؟ تاکہ اس کام کے اندر شفافیت رہے، ہر چیز 100% رہے، ورنہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، میرا ہی دل چاہتا تھا کہ چیزیں اس طرح کی ہوں کہ یہ چلتی رہیں ہمیشہ۔ تو آپ نے ہمیشہ شامل ہوتے رہنا ہے۔ اور آخری بات میری آپ سے یہ ہے، اپنے بچوں کو، لائق بچوں کو مدرسے میں لائیں۔ دیکھیں نا، اپنے 10 مہینے والے بھی حافظ ماشاءاللہ، لائق بچوں کو مدرسوں میں داخل کرائیں۔ اور رمضان شریف کوشش کریں ہمارے ساتھ گزاریں، جتنے دن آپ آ سکیں تشریف لائیں، یہاں بار بار تربیتی نشستیں ہوں گی، اور آخری 10 دن تو بڑا اعتکاف ہوگا۔ آپ لوگ تشریف لائیں گے، اپنی زندگی کو سنوارنے میں جتنی محنت کر سکتے ہیں آپ کریں، اپنے احوال پر توجہ دیں۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ اور پیر بھائیوں سے میری خصوصی اپیل ہے کہ وہ وقت دے اب ادارے میں آ کے بیٹھیں، تربیت لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 دوست وہاں بیٹھے ہوں قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، عام دوست طالب علموں کے علاوہ، کوئی آئے اور وہ مراقبہ کر رہا ہو، کوئی آئے اور ایک کونے میں بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہو۔ آئیں تو پھر اللہ اللہ کریں، ادھر ادھر گھومیں نہیں، ادھر ادھر جا کے وہ مختلف جگہ نہیں دیکھیں، اندر بیٹھیں۔ جو پرانا طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، اس خانقاہ نظم میں آپ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسے دوستوں کی بابت بھی بتا سکتا ہوں کہ جو خانقاہ سے وابستہ ہیں، تو جب سے وابستہ ہیں اللہ کے فضل سے 5 نمازیں کیا تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، ہر 10 دن میں قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ ایک ہمارا سنگی ایسا ہے، جب بھی مجھے ملتا ہے نا، کہتے ہیں صاحب 1 مہینہ گزرا ہے اللہ کے فضل سے اور 13 لاکھ بار میں نے درود پاک پڑھا ہے۔
اس سے طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جڑے آندے کہندے نے گھر دے کہندے سن فوٹو ضرور کھینچ کے آئی، وہ بھی ہیں، ان کی بھی بڑی لمبی تعداد ہے اور زیادہ تعداد ہے، لیکن وہ لوگ جو بڑی خیر، اور ان لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے اللہ کے فضل سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک دوست کے والد آئے کچھ دنوں پہلے جمعے میں اور مجھے مل کے بڑا روئے، میں جانتا نہیں تھا، میں نے کہا آپ تو بڑے، اتنا روئے کہ وہ بیچارے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے ان کو بٹھایا، بچے سے کہا ان کو بٹھائیں، بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا، کہنے لگے وہ فلاں میرا بیٹا ہے جو آپ کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں، کہنے لگے حضرت صاحب میں نہیں نمازی تے پتر نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے اٹھ کے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ تب مجھے شرم آنے لگی، میں بھی آیا، منوں بھی کچھ اللہ اللہ دسو۔ تو اب اس شخص کی جو کیفیت تھی نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ہماری بخشش کا سامان ہو رہا ہے۔ اس قدر گواہیاں اور اس طرح کا بے موسمی پھل، اس طرح کے درجنوں لوگ، ہمارے تویز شویز کوئی نہیں چلتے اتنے، نہ مطلب کوئی اس طرح کی توقعات و بستہ کرے۔ ہم نے تو اللہ اللہ سیکھی اور اللہ اللہ ہی سکھا سکتے ہیں، انہی چیزوں پر توجہ ہے، یہی کام کر سکتے ہیں۔ تو جتنی میں نے گزارشات کی ہیں، میں نے کہا کہ خط کئی دفعہ لکھا، کئی دفعہ پھاڑا، پھر جو زیادہ سونا بنایا تھا وہ آپ کو سنایا ہے، اس پر زیادہ توجہ دی تھی، وہ بات آپ تک پہنچائی ہے۔ آج آپ کو تا حد نظر دیکھ کے اتنی خوشی ہے، آخری دیکھیں دیوار تک دوست، پھر وہی معاملہ ہوا کہ جگہ نہیں ملی، لیکن یہ سونا سنجیدہ اور یہ تحمل اور بردباری سے رات ڈھلتے وقت بیٹھا اجتماع، اس میں علماء ہیں، سادات ہیں، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو میں نے یہاں بھی دیکھا